Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rasiya Nisar. I'm your Islamiyat instructor from tutoria.pk. उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की सलामती के साथ हशाश बशाश हैं। मैं आज आपके सामने एक नए सबक के साथ हाजिर हूँ और सबक है हमारा सूरतुल अहज़ाब का रुकू नंबर 4। रुकू नंबर 4 में हमारे पास आयत शामिल हैं आयत नंबर 28 से लेकर आयत नंबर 34 तक। यहाँ आपके फ़ायदे के लिए बताती चलूँ कि रुकू नंबर 4 का जो मौजू है, जो इसका मरकज़ी मज़मून है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात से मुतालिक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात को जो दो बातों में इख्तियार दिया गया उसके मुतालिक है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात को कुछ बातों की ताकीद की जा रही है, तो इन बातों का मुतालिया हम रुकू नंबर 4 में करेंगे। आइए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम के साथ अपने सबक की इब्तिदा करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 28 तिलावत करते हैं। या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तआलैना उमत्तिकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला। लफ्ज़ी तर्जुमा, या अय्युहा ए अन्नबिय्यु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल कह दो, लि अज़वाजिका वास्ते अपनी बीवियों के, इन अगर, कुंतुन्ना हो तुम, तुरिदना चाहती, अल हयाता जिंदगानी, अद्दुनिया दुनिया की, व और, जीनतहा रौनक उसकी, फ़तआलैना पस आओ, उमत्तिकुन्ना कुछ फ़ायदा दूँ मैं तुमको, व और, उसर्रिहकुन्ना रुखसत करूँ मैं तुमको, सराहन रुखसत करना, जमीला अच्छा। बामुहावरा तर्जुमा कुछ यूँ है, ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से कह दो कि अगर तुम दुनिया की ज़िंदगी और उसकी ज़ीनत व आराइश की ख़वास्तगार हो तो आओ मैं तुम्हें कुछ माल दूँ और अच्छी तरह से रुखसत कर दूँ। ये थी आयत मुबारका आयत नंबर 28। आइए बढ़ते हैं इस आयत के मफ़हूम की तरफ। तो बच्चों, इस आयत मुबारका में ख़ताब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और ख़ताब करने के बाद इंस्ट्रक्शंस क्या दी जा रही हैं? अज़वाजे मुतहरात के बारे में, यानी अज़वाजे मुतहरात के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, फरमाया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाजे मुतहरात के सामने ये मामला रखें कि अगर वो दुनिया की ज़िंदगी चाहती हैं तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मामले में बात करें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अच्छे तरीके से रुखसत कर देंगे। उनकी जो डिमांड है, जो उनकी ख्वाहिश है, उसको पूरा कर दिया जाएगा। ये है इस आयत मुबारका का मफ़हूम। अब इस आयत मुबारका का पस मंज़र क्या है, यानी ऐसा कौन सा वाक़या, ऐसे क्या हालात पेश आए थे कि ये आयत मुबारका नाजिल हुई और इस तरह की हदायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाई जा रही हैं। तो आइए बढ़ते हैं पस मंज़र की जानिब। इस आयत मुबारका का पस मंज़र कुछ यूँ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त माली हैसियत से तंग हाल थे। इब्तिदाई 4 साल तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ज़रिया आमदन था ही नहीं। इब्तिदाई 4 साल से मुराद हिजरत मदीना के जो 4 साल थे, जब हिजरत करके गए तो तब से लेकर 4 हिजरी तक के हालात ऐसे थे कि कोई ज़रिया मुआश नहीं था, क्योंकि मुहाजिरों जैसे ज़िंदगी बसर कर रहे थे। आल तो अंसार बहुत साथ दे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद मामला कुछ ऐसा था कि मुआशी तंगी का शिकार थे। फिर क्या हुआ कि 4 हिजरी में बनी अन-नज़ीर की जिलावतनी के बाद उनकी मतरूका ज़मीनों का एक हिस्सा अल्लाह ताला के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरियात के लिए मखसूस कर दिया गया, मगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुंबे के लिए काफ़ी ना था। उधर मनसब रिसालत के फ़राइज़ इतने भारी थे कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म और दिलो दिमाग की सारी ताकतें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औकात का एक एक लम्हा मांगते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुआश के लिए ज़रा बराबर भी कोई फ़िक्र या कोशिश नहीं कर सकते थे। फिर फतूहात के नतीजे में जब मुसलमानों की हालत पहले की निस्बत कुछ बेहतर हो गई, तो अंसार और मुहाजिरीन की औरतों को देखकर अज़वाजे मुतहरात रिदवानुल्लाहि अलैहिन्ना अजमाइन ने भी नान नफ़का में इजाफ़े का मुतालबा कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि नहायत सादगी पसंद थे, इसलिए अज़वाजे मुतहरात रिदवानुल्लाहि अलैहिन्ना अजमाइन के इस मुतालबे पर सख्त कबीदा खातिर हुए और बीवियों से अलहदगी इख्तियार कर ली, जो 1 महीने तक जारी रही।
ادھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی بیٹیوں کی سرزنش کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں، یعنی حضرت عائشہ حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ تو ان دونوں اصحاب نے اپنی بیٹیوں کو اس بات پر ڈانٹا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا مطالبہ کیوں کر کیا، اور ان کو اس بات کی فکر ہوئی کہ کہیں ان کی بیٹیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملول کر کے اپنی عاقبت نہ خراب کر لیں۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ والی آیت بھی اسی موضوع سے متعلق ہے اور اس سے اگلی آیت نمبر 29 بھی اسی موضوع سے متعلق ہے۔ اس آیت مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو اللہ تعالیٰ نے ایک نوٹس دیا، ایک تنبیہ کی ہے، ایک سرزنش کی ہے کہ دنیا اور اس کی زینت اور اللہ اور اس کے رسول اور آخرت میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لو۔ اگر تمہیں پہلی چیز مطلوب ہے تو صاف کہہ دو، تمہیں ایک دن کے لیے بھی اس تنگی میں مبتلا نہ رکھا جائے گا بلکہ وہ خوشی رخصت کر دیا جائے گا، اور اگر دوسری چیز پسند ہے تو صبر کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دو۔ اس کے بعد یعنی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس گئے، ان کو جا کر یہ آیت سنائی اور انہیں اختیار دیا، تاہم انہیں کہا کہ اپنے طور پر فیصلہ کرنے کی بجائے اپنے والدین سے مشورے کے بعد کوئی اقدام کرنا۔ تو اس کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورہ کروں، بلکہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کرتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے کر گئے تو انہوں نے بھی یہی بات کی، اور کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دنیا کے عیش و آرام کو ترجیح نہیں دی۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں، 9 خواتین تھیں، 9 ازواج مطہرات تھیں۔ ان میں سے 5 کا تعلق قریش سے تھا، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام حبیبہ، حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور 4 ان کے علاوہ تھی جو کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ تو یہ 9 بیویاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں۔ جب ان کے سامنے اس مسئلے کو رکھا گیا، اللہ پاک کی یہ آیت ان کے سامنے تلاوت کر کے ان کو فرمایا گیا کہ اب وہ کیا چاہتی ہیں، تو 9 کی 9 بیویوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت اور اللہ کے حکم کو پسند کیا اور دنیا کی زندگی کو اختیار نہیں کیا۔ اس آیت مبارکہ کو آیت تخییر بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو 2 باتوں میں سے ایک بات کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اسی ضمن میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں جو اسی واقعے سے متعلق ہے تاکہ آپ پر پس منظر مزید واضح ہو جائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد بیٹھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، ہن کما تری یسألننی النفقۃ، یہ میرے گرد بیٹھی ہیں جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، یہ مجھ سے خرچ کے لیے روپیہ مانگ رہی ہیں۔ اس پر دونوں صاحبوں نے اپنی اپنی بیٹیوں کو ڈانٹا اور ان سے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتی ہو اور وہ چیز مانگتی ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے۔ اس واقعے سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیسی مالی مشکلات میں مبتلا تھے اور کفر و اسلام کی انتہائی شدید کشمکش کے زمانے میں خرچ کے تقاضے مزاج مبارک پر کیا اثر ڈال رہے تھے۔ تو یہ اس آیت مبارکہ کا پس منظر ہے۔ اس پس منظر اس واقعے کے وقوع ہونے کے بعد یہ آیات نازل ہوئی تھی جن کو آیات تخییر کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت مبارکہ میں حکم کیا دیا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے ایک پیغام ہے، ایک چوائس دی گئی ہے، یہاں پر آپشنز دی جا رہی ہیں 2 کہ جن میں سے ایک آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اس والی آیت مبارکہ میں کیا آپشن دی گئی ہے کہ اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، یعنی نان نفقہ اور دوسری دیگر خواتین جیسا رویہ چاہتی ہو، مال متاع چاہتی ہو، دنیا کی زندگی چاہتی ہو، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ کو طلاق دے دیتے ہیں، اور رواج کے مطابق جیسے کہ اس وقت میں جب مرد اپنی خاتون کو طلاق دے دیتا تھا تو اس کو کپڑوں کا ایک جوڑا دیا کرتا تھا، تو اس طرح معروف طریقے سے ان کو طلاق دے دی جاتی ہے اگر وہ دنیا کی زندگی کو پسند کرتی ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے پس منظر پڑھا اور پھر روایت میں بھی پڑھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے سامنے جب یہ معاملہ رکھا گیا تو انہوں نے دنیا کی زندگی کو ہرگز پسند نہیں فرمایا،
اور وہ جو تقاضا بھی کیا گیا تھا تو بحیثیت ایک انسان یہ ایک فطری عمل تھا کہ جب انسان مشکل کا شکار ہوتا ہے تو بہرحال اپنے لیے آسانی طلب کرتا ہے، تو ازواج مطہرات نے بھی اپنے لیے آسانی طلب کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور واقعہ بھی پڑھتے ہیں جو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے کہ ایک زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ باندیاں لائی گئیں، تو حضرت فاطمہ کے ہاتھ خراب ہو گئے تھے کام کر کر کے، تو انہوں نے اپنے لیے ایک باندی کا مطالبہ کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا اور ان کو تسبیحات فاطمہ پڑھنے کی ترغیب دی، جو کہ تھی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، تو ان کو تسبیحات فاطمہ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنے لیے عیش کی زندگی پسند کی اور نہ ہی اپنے خاندان کے لیے عیش کی زندگی پسند کی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نے بھی آخرت کو ترجیح دی اور دنیا کو خاطر میں نہیں لایا۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، یعنی یہاں پر ہمارے لیے بھی سبق ہے، اگرچہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ہدایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو دی جا رہی ہیں، لیکن ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے کہ ہم بھی زندگی کو خاطر میں نہ لائے، دنیا کے چند روپے چند متاع کے لیے ہم خود کو عذاب میں نہ ڈالیں، ہم اپنی دنیا کی زندگی پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دیں، کیونکہ دنیا کی زندگی دنیا کا سامان دھوکے کا سامان ہے، یہ ہمارے لیے ایک قید خانہ ہے، جبکہ آخرت کی زندگی دائمی اور ابدی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، تو ہم نے اپنی آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس آیت مبارکہ کا مفہوم سمجھ آ گیا ہوگا۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔